सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, हमने जिस तरह से ये खबर बयान हमारे सामने मौजूद है, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब खान ने कहा है कि IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए चंद इदारों को प्राइवेट करना ज़रूरी है, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA सर फहरिस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से PIA की निजकारी की मुखालिफ रही है। अब देखना ये कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में वज़ीर ख़ज़ाना के ऐसे फैसलों से टकराव की सूरत तो पैदा नहीं होगी, और ऐसा करने से बेरोज़गारी का खात्मा करने की दावेदार हुकूमत मजीद लोगों को बेरोजगार तो नहीं कर देगी। और जैसा कि वजीर आजम ये कहते थे कि वजारत उज़्मा फूलों की सेज नहीं, तो क्या अब वो इस तरह के कठिन फैसले कर पाएंगे या खुद को इससे मुबर्रा कर लेंगे? और क्या हुकूमत IMF की शराइत पर अमल कर सकेगी, या फिर हुकूमत अपने पहले ही 30 दिनों में अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाराज़ कर लेगी? तो ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। क्या हुकूमत IMF की शराइत पर अमल कर पाएगी? ये फैसला कैसा है और इसके बाद क्या होने जा रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, किस तरह से हमारे पैनलिस्ट को देख रहे हैं, ये सवाल लेकर बढ़ूंगी अपने पैनलिस्ट की जानिब। तारुफ में करवा देती हूँ। हमारे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियो से हमाद रोहेला मौजूद हैं, अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं, नज़ीर लकारी वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करूँगी, मैं सबसे पहले बढ़ूँगी लगारी साहब, आपकी जानिब ये इस फैसले को कैसा देख रहे हैं जो निजकारी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं PIA की और दीगर जो हम देख रहे हैं इदारे? जाहिर है ये चाहेंगे कि PIA की निजकारी करें और पाकिस्तानी स्टील की निजकारी करें, और उसके अलावा ये चाहेंगे कि रेलवे की निजकारी करें। लेकिन इससे पहले हमें सिर्फ कुछ नहीं, आपको निजकारी करनी है बेशक करें। हम समझते हैं कि नेशनलाइजेशन का फैसला ठीक था और उसके नतायज भी बहुत अच्छे बरामद हुए थे। उसके बाद जो बर्बादी आई है वो निजकारी से आई है। निजकारी लूट मार हुई, निजकारी के जरिए पाकिस्तान के इदारों की लूट मार की गई। अब तक जो भी निजकारी हुई है वो शफाफ नहीं थी। उसके अंदर जब बैंक प्राइवेटाइज किए गए तो लूट मार हुई है, बड़े पैमाने पर लूट मार हुई है, और बड़े बड़े नए बैंककार पैदा हुए जो नहीं थे पहले बैंककार, वो बड़े बैंककार भी बन गए और उनकी लूट मार का कोई हिसाब नहीं था। जो घी के कारखाने निजकारी हुई, जो हैवी इंडस्ट्री जो है हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री निजकारी हुई, उसमें सब लूट मार हुई ना। बेमहाबा पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लूट मार। उसका अभी जब भी इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो मालूम होगा कि पाकिस्तान को कंगाल करने में इन इदारों की निजकारी का मसला था। आप निजकारी करना चाहते हैं तो शफाफ करें ना, ये नहीं होगा। मुझे मालूम है कि इसमें लोग जो हैं अपने अपने बहती नदिया में बहते दरिया को खाली कर देंगे और उसके अंदर से सब कुछ निकाल लेंगे। एक घी का कारखाना खैबर पख्तूनख्वा में उसकी निजकारी हो रही थी, और उसकी निजकारी के वक्त जो उसकी टोटल कीमत लगाई गई, वो एक गाड़ी आ रही थी, रेलगाड़ी, एक 10 उसी उसका सामान लेकर आ रही थी। रास्ते में उसका सौदा हुआ और वो पैसे इतने ही थे जितने उसकी बोली लगाकर खरीदा गया था। उनको बाकी फैक्ट्री, उसके तमाम सौदे, उसके तमाम कारोबार, उसके तमाम बिजनेस निजकारी में हिस्सा लेने वालों को पड़ गए, और उसमें लूटमार हुई थी, बहुत बड़ी लूटमार हुई थी। हमें बहुत सी लूटमार का अंदाजा भी है, पता भी है। और ये कि जो आज निजकारी कर रहे हैं, इनकी माजी की निजकारी कभी भी शफाफ नहीं रही है। तो पहले उसका इन्वेस्टिगेशन कर लें और फिर चलें आप निजकारी की तरफ। बिल्कुल सही है। हमाद, आप किस तरह से देख रहे हैं एक तो इस फैसले को? क्या जो अभी गिवन द सर्कमस्टांसेस यही एक ऑप्शन मौजूद है, और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी को क्या ये एहतजाज भी करेगी या फिर सिर्फ ही बातों की हद तक है मामला? देखिए, पीपल्स पार्टी का ही दिया हुआ तोहफा है। हमें 1970 में भुट्टो साहब के ज़माने में दिया गया था, जब हमने देखा कि निजकारी के बारे में बात की, नेशनलाइजेशन की बात की गई, और उस वक्त बाकी दुनिया में भी की जा रही थी, US में भी की जा रही थी। वहाँ पर भी डैम्स एंड रोड्स कंस्ट्रक्शन जो है फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी। इसी तरीके से हमने देखा लैटिन अमेरिका में भी, फिर हमने वेस्टर्न यूरोप में भी देखा हेल्थ सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को भी नेशनलाइज कर दिया गया। साथ ही साथ हमने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा, तो वहाँ तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसको बिल्कुल ही ख़त्म करने की बात की गई। लेकिन हमने ये देखा कि पूरी दुनिया को बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई कि नेशनलाइजेशन से शायद मुल्क आगे नहीं चल सकेंगे, और जो हुकूमत है उसको अपने जो लिमिट्स हैं वो बहुत महदूद रखनी चाहिए काम करने तक। बहुत कम इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बाकी चीज़ों में उसका नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि 1980s में ही रेनल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नारा लगाया वो ये था कि लेट्स जस्ट नॉट स्टैंड अनडू समथिंग,
تو انڈو کرنے سے مراد ان کی یہی تھی کہ جو نیشنلائز کیے جا چکے ادارے ہیں ان کو واپس پرائیویٹائز کیا جائے اور اس طریقے سے آگے چلا جائے. انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو 91 تک ان کی جو پر کیپٹا انکم تھی وہ ہارڈلی 1% گروتھ کے اوپر جا رہے تھے. ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں, پی ٹی سی ایل کو دیکھیں تو 50 سال میں ہم 3 ملین فون لگا چکے ہیں. فون لگانا ایک بہت بڑا کام, ایک اپ ہل ٹاسک ہوا کرتا تھا, اس کے لیے بڑی سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی تھی. جب یہ پرائیویٹائز ہو گیا ہے تو اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کلیئرلی بہت بہتر ہو چکی ہے. تو میری سر سے یہاں تک تو میں سر سے ایگری کرتا ہوں, میرے خیال سے سر بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے. لغاری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کو شفاف طریقے سے کرنا چاہیے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر کچھ irregularities ہوتی ہیں, کرپشن بھی ہوتی ہے, اس چیز کو روکنا نہیں چاہیے. ہماری سروائیول کے لیے ضروری ہو چکا ہے, اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے. علیم خان صاحب نے بھی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ یہ اس وقت ملک کی سروائیول کے لیے ضروری ہے. اب اگر پی آئی اے کی طرف آ جائیں تو پی آئی اے کے اوپر دیکھیے 500 بلین سے زیادہ تک ان کا ڈیفیسٹ پہنچ گیا ہے. اس کی جو پر ایروپلین پرپورشن ہے ہیومن ریسورس کی وہ بہت زیادہ ہے. سول ایویشن میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی اپنے دور میں بہت بھرتیاں کرتی رہی اور وہ جو امپلائیز ہیں وہ آج تک اپنا حق لینے کے لیے, اپنی اس امپلائمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں, کیونکہ قانونی لوازمات کو سامنے نہیں رکھا گیا اور نوکریاں جو ہیں وہ بہت بے دردی سے بانٹی گئیں جہاں نہیں بھی بنتی تھی. اس وقت بھی اگر اب بات کی جاتی ہے ٹائم لائن کی کہ پی آئی اے کی کس حد تک کتنی جلدی تک ہم کر سکتے ہیں, تو ایک مثال میں دے دوں, جو ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی پرائیویٹائزیشن کی گئی تھی وہ ایگریمنٹ سائن ہونے کے بھی 2 سال بعد جا کے کمپلیٹ ہوئی. اس وقت جو ہم ایمبیشیس ٹائم لائنز دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں, میں نے اپنی پریکٹس میں بھی دیکھا ہے کہ پشاور بی آر ٹی کا جو منصوبہ ہے وہ 6 مہینے میں مکمل کیا جانا چاہیے تھا. یہ ایک ٹائم لائن سیٹ کی گئی تھی جو کہ پریکٹیکلی نہیں تھی. اس کے بعد میں نے دیکھا وہ 1.5 سال 2 سال تک چلا گیا. اسی طریقے سے ابھی بھی اگر جو ہم جلدی دکھا رہے ہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. خاص طور پہ اگر آپ پی آئی اے کو دیکھیں تو اس کے تو 30 سے 35 لینڈرز ہیں جن سے این او سی کی ریکوائرمنٹ ہوگی, جہاں جن کے پیسے پی آئی اے نے دینے ہیں, جن سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا ہمیں پہلے. تو ان قانونی لوازمات کو پورا کرنا چاہیے. کرپشن سے اس کو جس حد تک محفوظ بنایا جانا چاہیے اس کی تمام اقدامات کرنے چاہیے, لیکن شاید کوئی دوسرا حل اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب, یہ اگر ہم پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں, جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شاید کوئی حل نہیں ہے, ہمارے پینلسٹ بھی یہ بول رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ اکانومی کی جو ہماری صورتحال ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی؟ جی شاہ صاحب. جو مشکل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی اے یا ایسے بہت سارے اداروں کو ان حالات تک لانے میں کن 2 بڑی پارٹیز کا, ایک پیپلز پارٹی کا اور دوسرا پی ایم ایل این کا. اس وقت 2 پیرل پارٹیاں آپ دیکھیں, خاص طور پی آئی اے کی بات کروں گا, اس کے اندر ایک پیپل لیگ ہے اور ایک آپ کے پاس ایئر لیگ ہے. اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں جو ملازمین بھرتی ہوئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں, اور انہیں بالکل یہاں پہ کسی بھی طریقے سے ضم کیا گیا تھا, اور آج تک ہم دیکھیں وہ بھگت رہے ہیں. ایک جیسے کہ ہمارے نے کہا کہ کتنا اوور اسٹافنگ ہے ایک ایروپلین کے بدلے. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر آپ کا راؤنڈ ٹرپ ایک ایئر کرافٹ کسی جگہ آتا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک اوپر 50 اور 40 پائلٹس جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, چاہے وہ جہاز فلائی کرتا ہے یا نہیں. بڑی عجیب سی بات ہے کہ پہلے بھی پی آئی اے کی نجکاری کے بارے میں بات ہوئی, اس زمانے میں ایئر بلو آ گئی خاقان عباسی صاحب کی, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں, میں اس وقت اپنے صوبے کی بات کروں گا کہ کراچی ٹو پشاور کی فلائٹ پچھلے 6 مہینے سے نہیں آ رہی, اور اسی کے بدلے ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے وہ ریگولرلی آپریٹ کر رہی ہے اور وہ کما بھی رہی ہے. اب سوچنے کی بات یہ کہ پی آئی اے کی نقصان میں تھا بیسیکلی پولیٹیسائزیشن جو اداروں کی ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے یہاں المیہ ہے, اور ہمیشہ ان اداروں کو اپنے جو ہے ورکرز ہے کھپانے کے لیے استعمال کیا, چاہے وہ چاہے پی آئی اے تھی. آپ ریلوے کو دیکھ لیں, میرے خیال میں ہمیشہ سے آپ نے دیکھا کہ ریلوے پرائم ٹارگیٹ رہا ہے نون لیگ کا, جس میں وہ اپنے ہزاروں کی تعداد میں اپنے لوگوں کو کھپاتی رہی ہے. تو اب دیکھنا واقعی جیسے لغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ نجکاری ضروری ہے, کہ 500 بلین سے زائد جس کا خسارہ ہے, اور آپ روز دیکھ رہے ہیں کتنے روٹ سے وہ بند کیے جا رہے ہیں. جو آپ دیکھتے ہیں نا ایئر مارشل اصغر خان اور نور خان کے زمانے میں 1965 یا 68 کے درمیان یہ ایک گولڈن ایئر لائن کے طور پہ پی آئی اے کو تصور کیا جاتا تھا. یہ صرف ایک پی آئی اے کی بات نہیں ہے, آپ اسٹیل مل کو دیکھ لیں وہاں کیوں خسارہ ہے, آپ ساتھ ساتھ ریلویز کو دیکھ لیں, یہی ریلوے آپ کو اربوں روپے کما کے دے سکتی ہے, لیکن انٹینشن نہیں ہے, اور اس بیڈ انٹینشن کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ خسارے میں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کے پی کے حوالے سے. زمانے میں جی ٹی ایس بس چلتی تھی, اس زمانے میں اس کو نجکاری اس کی کی گئی کہ اس کی بسیں اور یہ جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہے, یہ کام نہیں کر سکتی, یہ چل نہیں سکتی, اس کے انجن جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہے. آج تک میں دیکھ رہا ہوں وہ تقریباً 400-500 بسیں مختلف یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز اور پرائیویٹ اداروں کے ساتھ وہی بسیں چل رہی ہیں.
سوچنے والی بات یہ کہ واقعی نجکاری اگر ہوگی پی آئی اے کی، یہ اپنے کسی لوگوں کو نوازنے کے لیے ہوگی، کک بیکس کے لیے ہوگی، یا اپنا جو ہے وہ منافع کمانے کے لیے ہوگی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن آئی ایم ایف کی شرائط کو دیکھا جائے، میں حماد سے بالکل متفق رہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اداروں کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، پرفارمنس اورینٹیڈ ہوتی ہے، اور آپ نفع اور نقصان کی بات کرتے ہیں. گورنمنٹ اداروں کے آپ صرف نقصان کی بات کرتے ہیں، آپ سبسڈیز دیتے جاتے ہیں، حکومت پیسے پمپ کرتی جا رہی ہے، اور یہی آگے ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے آج اس حد تک تباہی کے در پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ میرے خیال میں ہمیشہ خسارے میں رہی ہیں، چاہے وہ ریلوے ہے، اسٹیل میں، آپ کی ایئر لائن ہے. تو میرے خیال میں بڑا اچھا فیصلہ ہوگا اگر اس کو آپ ٹرانسپیرنسی کو اور ٹائملی کریں، کیونکہ مطلب اگر آپ منصوبہ 5 سال بعد اس وقت حالات اور ہوں گے. اب اگر ہونا ہے تو بالکل ہو جانا چاہیے. وہ ادارے تمام کے تمام جو کہ نقصان دے رہے ہیں اس ملک کو، اس ملک کی معیشت کو، اگر ان کو پرائیویٹائز کرتے ہیں ان گڈ فیتھ تو میرے خیال میں ایک اچھا ڈیسیجن ہوگا. صحیح. علی، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، یا پھر آپ اس کو جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے ان کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے پی آئی اے کی بھرتیاں، ریلوے کی بھرتیاں، اچھا وہ پیپلز پارٹی نے کی، وہ نون لیگ نے کی. بات یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح چودھری پرویز الہی نے جب پنجاب اسمبلی نئی بنانے کی کوشش کی، وہ جب اس میں ہو رہی تھی، کام ہو رہا تھا، تو وہ لوگوں نے کہا جی کہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. اس نے کہا یار میں نے کون سا گھر لے جانا ہے، یہ مطلب میں جب اسپیکر سے ہٹوں گا تو کوئی اور آ جائے گا، کسی اور کی اسمبلی ہوگی، یہیں پہ لگا رہ جائے گا ساری چیزیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جنہوں نے اتنی بھرتیاں کیں اور یہ سارا کچھ کیا، ان میں سے کس نے اپنا ٹینیور پورا کیا؟ یہ مطلب پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو اتنی ان کنونشنل سیاست کرنی کیوں پڑتی ہے؟ جب آپ چیزوں کا کھرا نکالیں گے نا تو پھر اگین بڑی سخت قسم کی باتیں کرنی پڑیں گی. مطلب یہ جی ریلوے کیسے بیٹھ گیا؟ ریلوے پوری دنیا میں ریلوے کا کام جو مسافر ہیں ان کو سبسڈی دینا ہی ہے. ریلوے کماتا ہے کارگو سے. اب آپ ذرا کھرا نکالیں کہ ریلوے کا کارگو گیا کدھر، وہ کون سی کمپنی ہے جو اب وہ سارا کام لے گئی. دیکھیں یہ بڑی سخت باتیں ہیں یہ کرنے والی. اگین پھر یہ بھی بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں. پوری دنیا کے حساب سے اگر ہم دیکھیں نا کہ جی پرائیویٹ لوگوں کو کام کرنا چاہیے، انٹیٹیز کو، بزنسز کو، یا سرکار کو کرنا چاہیے. اگین اکانومسٹ ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. مطلب اینڈ میں جب بیڑا غرق ہوتا ہے تو بیل آؤٹ تو پھر سرکار ہی دیتی ہے. اور یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، خالی امریکہ میں بھی وہی دیتی ہے. بہت ٹیکنیکل مسائل ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں اب ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تو پانی سر سے اوپر نکل چکا ہے. اب ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. جو ہم نے کرنا ہے سو کرنا ہے. یہ اعتراضات آپ کو نظر آئیں گے، سنائی دیں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ الیکشنز جس طرح کے ہوئے تھے، اس کے بعد کوئی اور حالات ہوتے تو یہی پارٹیاں کہتی ہیں کہ جی ابھی فی الحال کسی اور کو آنے دیں، ہم بعد میں دیکھ لیں گے. یہ تو اس وقت جو حکومت میں آنے کی کوشش تھی وہ تھی بھی صرف اسی لیے کہ پتہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی ہے، اور اس وقت مطلب اس میں ہیلم آف دا تھنگز ہونے میں فائدہ ہے بجائے کہ آپ باہر بیٹھے ہو. ادروائز تو اس وقت جو بھی پاور میں ہوگا اس کے ساتھ بہت بری ہوگی. اور آخری بات کہ جی اس کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، یہ وہ ہمارے جیسے ملک میں فائدہ نقصان نہیں ہوتا. ہمارے جیسے ملک میں ہم صرف ٹائم بائے کرتے ہیں. مطلب اس سے مطلب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ابھی پٹاخہ بجوانا ہے یا 10 سال بعد بجوانا ہے. تو ظاہر ہے کوئی بھی سین آدمی کہے گا 10 سال بعد دیکھتے ہیں یار. صحیح. تو بیسیکلی ہم ٹائم بائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے سامنے آ چکا ہے. جس طرح سے ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں اس پہ ہمارے تمام پینلسٹ کی رائے سامنے آ چکی ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن اور ہمارے سامنے جو ابھی ایک ٹاپک موجود ہے، ایک جس طرح سے ایک مسئلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے دنوں سے اس پہ آوازیں بھی اٹھیں، احتجاج بھی کیا گیا، لیکن اس پہ کوئی ہم نے دیکھا کہ عملی اقدامات نہیں کیے گئے. اب تک اس پہ جواب دہی کوئی سامنے نہیں آئی. پاکستان بھر میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کی ہم بات کریں جس کی سروس 17 فروری سے ابھی تک بند ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود یہ سروس تاحال ریسٹور نہیں ہوئی، جسے آج 1 ماہ گزر چکا ہے. آخر ایکس کی بندش کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس سروس کی بحالی میں کیا پیچیدگیاں ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے یہ؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حکومت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اس حوالے سے ایمنسٹی نے سول سوسائٹی کی 28 تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے ہیں جس میں پاکستانی حکام پر زور دیا گیا کہ وہ ایکس تک رسائی بحال کریں. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایسی کارروائیاں نہ صرف آزادی اظہار رائے اور معلومات تک رسائی جیسے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں، بلکہ ملک کے اندر مختلف آوازوں سمیت حقیقی سیاسی بات چیت کو دبانے کی کوشش ہے.
مشترکہ اعلامی میں پی ٹی اے کی خاموشی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. پی ٹی اے نے ایکس کی بندش سے متعلق کوئی وجہ نہیں بتائی اور پورے انٹرنیٹ پلیٹ فارم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاک کر کے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے. ایمنسٹی نے پاکستان حکومت سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایسے فیصلوں کے حوالے سے شفاف طریقے سے کام کرے جو انٹرنیٹ کے آزادانہ استعمال کو متاثر کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کو ہی دبانے کی کوشش کی جائے گی تو کس منہ سے جمہوریت کا راگ ہم الاپ سکتے ہیں, اور اگر ادارے ہی اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے تو فرد واحد سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. یہ سوال لے کے میں بڑھوں گی اپنے پینلسٹ کی جانب. حماد, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیوں, آخر وجہ کیا ہے؟ ایک تو خاموشی کی, پھر دوسری بات یہ کہ ایک وجہ بھی آپ کو ایکسپلین نہیں کر رہے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بند کیا گیا ہے. کسی طرح کا کوئی رسپانس نہیں سامنے آ رہا. بالکل جی, جگ ہسائی ہو رہی ہے ہماری پوری دنیا میں. جس منسٹر سے پوچھتے ہیں, جس کو رسپانسبل سمجھتے ہیں, جس کو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جواب دہ ہو سکتا ہے یا اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہو سکتی ہے, جب اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ بڑے آرام سے اس کو یا تو مذاق میں ڈال دیتے ہیں یا پھر ایک جھوٹا آگے سے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی ٹویٹر تو چل رہا ہے, ایکس تو چل رہا ہے, وہ تو بند ہی نہیں ہے. تو پتہ نہیں ان لوگوں کا کہاں سے چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, اس کے بارے میں کوئی جواب طلبی مزید ہونی ہو سکتا ہے جی. شاید پھر وہ عوام کو بھی اسی طرف لگانا چاہتے ہیں. میں اسی چینل پہ ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ پہلے 10 دن میں ٹویٹر بند ہونے کی وجہ سے 94 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. اب تو دن بہت زیادہ آگے گزر چکے ہیں, اب بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا. ہماری یہ جو ہمیشہ سے ہی اس معاشرے کی سوچ رہی ہے کہ پہلے پرنٹنگ پریس پہ بین لگا دو, لاؤڈ سپیکر پہ بین لگا دو اور سیکشن 144 لگا دو, ایم پی او لگا دو, تو اس طریقے سے ہی اسی کی ایکسٹینشن ہے جو ہمیں پیکا کی زمرے میں بھی نظر آتی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یا تو اس بندے کو اٹھا لو یا پھر اب زیادہ آسان طریقہ ہو گیا ہے کہ شارکس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اوشن میں. شاید وہ بھی بڑی ٹارگیٹڈ آپریشنز کرتی ہیں, یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ باتیں تمام ایک طرف, میں اس کے حق میں پہلے بھی بہت بول چکا ہوں کہ گڈ سپیچ اور بیڈ سپیچ کو آپس میں خود کاؤنٹر کرنا چاہیے, لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے. لیکن آپ کی اجازت سے میں ایک اور طرف بھی اس کا اشارہ کروں گا. جی, ٹویٹر اٹ سیلف بھی فریڈم آف سپیچ کا کوئی بہت بڑا علم بردار نہیں ہے. اگر آپ اسرائیل اور فلسطین کے اوپر بات کرنا چاہیں, آپ کشمیر پہ بات کرنا چاہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹریفک بھی متاثر ہو جاتی ہے اور آپ کو اس طریقے سے ویوز بھی نہیں ملتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو انہوں نے ٹرمپ کا, الیکٹڈ پریزیڈنٹ کا جو ہے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا, اس کو سسپینڈ کر دیا تھا کہ یہ انسائٹمنٹ آف وائلنس کر رہا ہے. جبکہ دوسری طرف ایک کیتھی گرفٹس نامی ایک, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیشینز بھی ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, کمیڈین ہیں, ان کی ایک تصویر لگائی جاتی ہے جس میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کٹا ہوا سر, مشابت رکھتا ہوا سر اٹھاتی ہیں اور وہ خون آلود تصویر ہوتی ہے. کیا وہ انسائٹمنٹ آف وائلنس نہیں ہے؟ ایسے اکاؤنٹس کو بند نہیں کیا جاتا. فلوریڈا میں ایک بل پاس کیا گیا جہاں پر اس پہ بات ہو رہی ہے. بریک لیتے ہیں اور وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جو آپ ایکسپلین کریں بہت انٹرسٹنگ چیزیں کہ ٹویٹر اٹ سیلف, وہاں پہ بھی آزادی ہے سارے رائے کے حوالے سے, بہت سی ہم دیکھ رہی ہیں چیزیں وہ کوشچنیبل ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جس طرح سے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایکس کی, ٹویٹر کی, جو کہ 1 مہینے سے زائد وقت گزر چکا ہے. 17 فروری سے بند ہے, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی بھی, نہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بندش کو ختم کرنے کے لیے, جیسے کہ سندھ ہائی کورٹ کا بھی اس پہ حکم آ چکا تھا, نہ تو اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی جواز پیش کیا گیا ہے. حماد, آپ اس حوالے سے بات کر رہے تھے, اپنا ٹیک کمپلیٹ کریں تاکہ پھر میں اگلے پینلسٹ کی رائے لوں اس پہ. جی میں اس بارے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ٹویٹر اٹ سیلف بھی کوئی فریڈم آف اسپیچ پہ شاید بلیو نہیں کرتا, اور اس کے تمام فائدے ہی صرف نہیں ہیں اس ملک میں. فلوریڈا میں بھی ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انڈر 16 کو یہ اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے, ایون ود دیئر پیرنٹل کانسنٹ, کہ وہ سوشل میڈیا ویب سائٹس کے اوپر آ سکیں اور اکاؤنٹس بنا سکیں. ان چیزوں پہ ہمارے ملک میں جہاں بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ہم لوگ ایڈلٹس کو بھی بچوں کی طرح یوز کر رہے ہیں اور اس شب زبابندی کو راہ خدابندی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ریزنز ہیں اس کے یا تو اس کو سامنے لائیں یا ٹویٹر کو کھولیں, اور اگر کچھ کرنا ہی ہے تو خدا را بچوں کے لیے کریں تاکہ یہ ایک سیف سپیس بن جائے. بالکل ٹھیک ہے. لغاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ریزنز کیا ہیں؟ اتنا ٹائم ہو گیا, الیکشنز بھی ہو گئے, کیونکہ الیکشن سے پہلے یہ بالکل بند کیا گیا تھا, اور ہم یہ بول رہے تھے کہ الیکشنز کے بعد یہ جو سب سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے, تو یہ آپ کے سامنے ریزنز کیا ہیں ایک تو ٹویٹر کو بند کرنے کی, اور ابھی تک کیوں اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی؟ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی اس معاملے کو اٹھایا نہیں گیا. آزادی اظہار رائے کا معاملہ بھی ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اب بھی ایوب خان کا راج ہے اور ملک پر پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نافذ ہے, اور
सरकार की मर्जी के बगैर किसी का नुक्ता नज़र आ ही नहीं सकता है। दुनिया ने सदियों पहले इस तरफ पेशकदमी की है कि जनाब मीडिया आज़ाद होगा। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है अमेरिका की, उसमें देखिए बिल्कुल वाज़ेह है कि जनाब आप इसको ब्रीच नहीं कर सकते हैं कि आप किसी की भी आज़ादी को, आज़ादी इज़हार राय को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप किसी की राय को कैसे रोक सकते हैं? और फिर आपने दायरे बना दिए कि जनाब ये हमारा दायरा है और उस दायरे में जाकर आप कार्रवाई करें। और अगर आप समझते हैं कि आपके कानून को वायलेट किया गया है तो फिर कानून किस लिए है? ये क्या तरीका है कि या तो इसको बंद कर दो, जो भी ऑर्गन है या जो भी चीज़ है जो चल रही है उसको बंद कर दें, या जो बंदा इस्तेमाल करे उसको बंद कर दें, उठा लें, गायब कर दें। तो ये कौन सी वजह होती है कि या तो आप उसको गायब कर देते हैं जिस बंदे ने कुछ चीज़ डाली है। आप चीज़ की हैसियत बताएं ना, ये गैर कानूनी है, इस वजह से हमने ऐसा किया है। तो आपका कानून क्या कहता है? क्या ये आपका कानून ये कहता है कि हर शख्स के बोलने पर पाबंदी है, बात करने पर पाबंदी है, अपनी राय का इजहार करने पर पाबंदी है? अगर ऐसा है तो फिर आप एक ऐसा माशरा कायम कर रहे हैं जहाँ पर कोई रिवायात नहीं है। हमने सदियों में, हजारों बरस में जो कुछ इंसान ने अवेल किया है, जो कुछ इंसान ने हासिल किया, यही तो है कि वो बात कर सकता है। अगर बात ही नहीं कर सकता तो फिर क्या जरूरत है? इंसान को आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? इतना इंसान आगे कैसे गया है? इंसान अपनी आज़ादियाँ न सिर्फ उसने हासिल की बल्कि उनका इस्तेमाल भी किया है। तो हमें आप मौका ही नहीं देंगे बात करने का, इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं देंगे तो फिर कैसे हम आगे बढ़ सकेंगे? अच्छा ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ों पर एतराज़ है तो आप इस एतराज़ को आगे ले आएँ और आप मुतमईन करें अपनी सोसाइटी को, जनाब हमें इस बात पर, इस कंटेंट पर हमें एतराज़ था, इसलिए जो है हम इसको बंद कर रहे हैं। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ पे कंटेंट की हवाले से जो भी इनको रिजर्वेशंस हैं वो उसको करना चाहिए एड्रेस, उसको देखना चाहिए बजाय कि आप ट्विटर को बंद कर दें, एक्स को बंद कर दें, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कितने लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। तो अली, अब आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? दूसरी बात ये कि अब जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से कहा गया है कि इसकी बंदिश ख़त्म की जाए, रिस्टोर किया जाए, तो आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी? अब इस हवाले से कोई इक़दाम किए जाएंगे? देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके तो पिछले दोनों पैनलिस्ट ने बड़ी मुफस्सल बात की है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो जो भी कहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो आप सवाल पूछ रही हैं कि आगे जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल हो जाएगा। उसकी मैं आपको 2-3 वजूहात बता देता हूँ। उसकी पहली वजह तो ये है कि इनको बड़ा शौक़ है पाकिस्तान को, मतलब ये थोड़े दिन पहले एक टेक एक्सपो भी हुआ था, उसमें वज़ीर आज़म काकड़ साहब लोगों से पूछते फिर रहे थे कि हम क्या अहकामात करें या क्या काम करें तो हमारी एक्सपोर्ट कितनी हो जाएगी। तो तकरीबन सब लोग कह रहे थे जी कि हम ये और ये कर लें तो हम कोई तकरीबन अगले 5 साल में कोई $10 बिलियन तक जा सकते हैं। तो वो बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं जी, $10 बिलियन तो कुछ भी नहीं होता, आप $100 बिलियन की बात करें। और इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल टेक एक्सपोर्ट है वो मेरे ख्याल में $3.5 बिलियन है। और ये अभी जब इसके ये एक्स के बंद होने के बाद जब नंबर्स आएंगे ना, तो आप देखिएगा कि इसमें बड़ा ठीक ठाक हिट लगेगा। उसकी वजह ये है कि हम कौन सा खूब बड़ा अजीम और शान टेक्नोलॉजी का काम करके बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सादी सी हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग और SEO करते हैं, जो हमें छोटा सा काम आता है। और वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है, आपका मसलन YouTube चैनल चलाना है तो उसको हम उसका ट्विटर से शेयर करेंगे, उसके लिंक्स फेसबुक से शेयर करेंगे, उसके लिंक्स इंस्टाग्राम से शेयर करेंगे, ट्विटर पे उसके ऐड लगाएंगे। सो बेसिकली बुनियादी सा काम है। उसमें से भी एक चीज़ जब निकल गई तो अब जब आपके IT एक्सपोर्ट्स की जब नंबर्स आएंगे ना, तो आप देखिएगा कि इनके साथ होती क्या है। ये है नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि अमेरिका ये जो ट्विटर है ना, इसका मालिक है इलॉन मस्क, वो है अमेरिकन शहरी। सो ये जो मीडियम है ना ट्विटर, इसके ऊपर एड्स लगते हैं, यानी कि इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। ये रेवेन्यू जाता है अमेरिका टैक्स काट के वो देता है इलॉन मस्क को। वो जो टैक्स कटता है वो अमेरिका अपने शहरियों पे इस्तेमाल करता है। ये अगर कर सकते होते, ये अमेरिका को कह रहे हैं कि जाओ हम तुम्हें टैक्स नहीं देते, हम तुम्हारा कारोबार बंद कर रहे हैं, और वो आगे से कुछ भी नहीं कहेगा और ये इसी तरह करते रहेंगे। ये बड़ी शानदार चीज़ है। इनको तीसरा शौक है बहुत ज़्यादा चाइना मॉडल का। वो चाइना मॉडल जो है ना, वहाँ पे वो 6 मिलियन लोगों को सालाना पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकालते हैं। और ये कैसे करेंगे? आखिरी बात, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज होना तो बंदा समझे भी। ये जिस तरह भी ब्लॉक करेंगे, अगले दिन जो VPN होगा उसके प्रोटोकॉल्स बदल जाएंगे। अगर ये कभी किसी एक भी VPN को ब्लॉक कर पाएं तो आपको पता है उसके बाद से हर नया VPN उसकी टैगलाइन हो जाएगी, VPN so good even पाकिस्तान कैन नॉट ब्लॉक इट। देखिए, हम तो जाहिल हैं।
وہ پڑھے لکھے ہیں. ہم جس طرح بھی کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہمیں ہمیشہ آگے نکل جائیں گے. یہ ابھی آپ نے دیکھنا ہے, یہ نہ صرف کھلے گا, ہم پہلے 100 جوتے کھائیں گے, اس کے بعد 100 پیاز. ایک اور چیز بھی تو ہے نا شاہ صاحب, وی پی این کے استعمال سے جو ہماری معیشت اثر انداز ہو رہی ہے, اس حوالے سے بھی تو ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہوگی. اور یہ الیکشن سے پہلے ڈسرپشن شروع ہوئی اور اس کے بعد باقاعدہ 17 فروری کو اس کو بند کر دیا گیا. تو شاہ صاحب کیا ہدف تھے جن کو جو ابھی تک اچیو نہیں ہو پا رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہدف تو میرے خیال میں اچیو ہو گئے ہیں, ایک آدھ ہدف ہو رہا ہے کچھ دنوں میں اچیو ہو جائے گا. دیکھیں میں ایک چیز کو اہداف ہے بیسیکلی. نہیں, آپ نے الیکشن کروا لی, اس میں کون سی دو رائے ہے کہ دیکھیں یہ الیکشن جو ہوا ہے 2024 کا, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, یہ ایک سوشل میڈیا کا الیکشن تھا. کوئی بندہ فزیکلی زیادہ باہر نہیں نکلا, لوگ جیلوں میں تھے, لوگ گھروں میں تھے, لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیمپینز کرتے رہے اور اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے الیکشن جیتا بہت ساری جگہوں پہ, اور اس کو ماننا چاہیے. باقی وہ انجینئرڈ ہے یا فارم 45 غلط ہے, ٹھیک ہے, وہ غلط بحث ہوگی, لیکن جو مین مقصد ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر جو ہے وہ قطغن لگانا ایک ریزن بھی تھا کہ شاید ہائپ کریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, الیکشن ہو گیا, الیکشن کے بعد کے رزلٹ کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں, اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے. دوسرا میرا خیال ہے کہ اہداف شاید حاصل ہو گئے ہوں گے. اس کے بعد ہو سکتا ہے جیسے کہ نظامی صاحب نے بھی کہا کہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کھولیں گے کیونکہ آپ پریشر برداشت نہیں کر سکتے ان پاورز کا جو کہ میٹر کرتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں واقعی یہ سوشل میڈیا سائٹس ہیں, چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ ٹک ٹاک ہے, چاہے فیس بک ہے, چاہے دوسرے سائٹس ہیں, وہ دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ایک بڑا سورس آف انکم ہے بہت سارے طبقے کا. اور میں جو ڈائریکٹ آپ کو افیکٹیو بتاؤں گا, ہمارے یہاں جم سٹونز کا بزنس ہے کے پی کے اندر سے اور افغانستان کے اندر سے بہت سارا ہو رہا ہے. میرے بہت سارے جو یہاں پہ لوگ ہیں جو اس بزنس کے اندر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے سوشل میڈیا سائٹس کی obstructions کی وجہ سے. تو واقعی کچھ دنوں کے بعد جب پتہ چلے گا کہ ہماری گروتھ ہے, ہماری ریونیو ہے, کس حد تک اس کی لاس ہوا ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور مانوں گا کہ سوشل میڈیا سائٹس واقعی اس سے سورس آف انفارمیشن ضرور ہے, سورس آف ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ضرور ہے, لیکن میں ان کے آبجیکٹیوٹی پہ مجھے بھی اعتراض ہے. آپ غزہ کے حالات دیکھ لیں, آپ اسرائیل کے حالات دیکھ لیں, کس طریقے سے ٹویٹر ہے, چاہے وہ آپ کا انٹرنیشنل میڈیا ہے, وہ ٹلٹڈ رہا ہے. اور یہی حالات اس سوشل میڈیا سائٹس کے لیے. پاکستانی حکومت کے اپنے انٹرسٹ ضرور ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے اس کے اوپر پابندی لگا رہی ہے, جو کہ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اپنے جو زمینی حقائق ہیں, جو حالات ہیں, کیا وہ ہمیں مزید اس کو بند کرنے کی اجازت دے. میرے خیال میں شاید نہیں ہوگا, کچھ دنوں میں کھل بھی جائے گا. ہاں پھر دوبارہ ضرورت پڑے گی آپ کو اپلائی کرنے کے لیے. لیکن ایک بات ضرور آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو ٹائرنٹ حکومتیں رہی ہیں وہ ہمیشہ سے پابندی لگاتی رہی ہیں اظہار رائے پہ بھی, آزادی رائے پہ بھی, اور یہ حکومت بھی کرتی رہی ہے. میرے خیال میں ایگزیکٹلی جہاں پہ آپ کو کوئی اس طرح کا ان ریزنیبل کانٹینٹ نظر آ رہا ہے, اس کو آپ اس کے لیے اقدامات کی جائیں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, نہ کہ آپ اس پورے ایک سائٹ کو کنٹرول کر کے ان لوگوں کا روزگار بھی جس سے جڑا ہوا ہے, کیسے ہماری معیشت ہو رہی ہے, ان چیزوں کو سب کو سامنے رکھ کے پھر ان اقدامات کو کرنا چاہیے تھا. اب جہاں پر ہم ٹویٹر کی بات کر رہے تھے, وہاں پہ حماد نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا, وہ یہ کہ ٹویٹر اٹ سیلف بھی فریڈم آف اسپیچ پہ اس طرح سے بلیو نہیں کرتا. اس کی ایک بڑی جیتی جاگتی مثال جو دنیا میں ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسل کشی جاری ہے, جہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کئی ہزار گھر جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں, جہاں اب زندگی نہیں مسکراتی, جہاں پر اب بچوں کی ہنسی کلکاریاں نہیں گونجتی. ٹویٹر پر بھی اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اس مسئلے کو ریز کیا گیا تو اس کو فلٹر کر دیا گیا, اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ ہونے نہیں دیا گیا, کنٹرول کر لیا گیا. تو جناب فلسطین کی ہم بات کریں, یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھروں پر وحشیانہ وہاں پر بمباری ہو رہی ہے, مکان ہوں, ہسپتال ہوں, یا ہم دیکھتے ہیں اسکول, ملبے کے ڈھیر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. کبھی زندگی وہاں پر سانس لیتی تھی, اب وہاں ہر طرف کفن میں لپٹے مظلوم فلسطینی دکھائی دیتے ہیں, بچے, بوڑھے, جوان, کسی پر رحم نہیں کیا جا رہا. یہ کیسی جنگ ہے کہ جس میں انسانیت کے تمام اصول پس پشت ڈال کر بس وحشیانہ پن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. یہ کون سی بھوک, کون سا جنگی جنون, کون سی ہوس ہے جو بچوں کے خون سے بھی ختم نہیں ہو رہی. اور اب اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی کی تمام تجاویز مسترد کرتے ہوئے رفح میں بڑے زمینی آپریشن کی منظوری بھی دے دی ہے. نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے خلاف مکمل فتح ہی 5 ماہ سے جاری غزہ جنگ کا واحد حل ہے. اب اس تمام صورتحال میں سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اسرائیل کا جنگی جنون ختم کرنے کے لیے مسلم امہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, کہ اب تو حالات مذمتی بیان سے بہت
آگے نکل چکے ہیں. اور کیا یہ اقدامات لیے بھی جائیں گے یا پھر وہی جو ہم بات کرتے رہے ہیں اس حوالے سے جب بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ سب کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں اور ہم سب بٹے ہوئے ہیں, کیا یہ جو بٹوارا ہوا ہے کبھی یہ ختم ہوگا, یہ ڈسٹینسز کبھی ختم ہوں گے اور ہم ایک پیج پر آئیں گے؟ لغاری صاحب, خوش فہمی ہے, خوش گمانی ہے, ہم ایسا سوچ سکتے ہیں, ہم ایسی بات ہم ایسا کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے کتنے ممالک ہیں, مطلب 50 سے زائد ممالک ہیں اسلامی ممالک, اور کیا وہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے نا, وہ ایک مارکیٹ تو ہیں, بہرحال ایک مارکیٹ تو ہیں, وہ ایک پرچیز کرنے والی وہ تو ہے نا, وہ کچھ نہ کچھ خرچ تو کرتے ہیں نا, اس کو ہی بند کرتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو ایک ایسے عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں جو عالمی ایجنڈا الٹیمیٹلی ہمارے اپنے ملکوں کے خلاف ہوتا ہے, ہمارے اپنے ملکوں کے مفادات کے خلاف ہوتا ہے. ہم سیٹو اور سینٹو کے ممبر بن جاتے ہیں اور ایک بڑے اتحاد کے, اور ہمیں 2-3 پڑوسی ملکوں کے ساتھ منسلک کر کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اوپر جو ہے امریکہ بھی ہے, برطانیہ بھی ہے, فرانس بھی ہے, کینیڈا بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے, یہ سب ہمارے ممبر ہیں, ساتھ میں ہم بھی ان کے ممبر ہیں اور ہمارے دفاع کے لیے بنایا گیا ہے. حالانکہ کچھ نہیں تھا, تو ہمارے دفاع کو تباہ کرنے کے لیے تھا, جس کا نتیجہ آخر یہ ہوا. اور کولڈ وار ڈاکٹرائن کو آپ سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں خود بخود سمجھ میں آنے لگیں گی. ہم نہیں کرتے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ وار انگیز ٹیرر کے نام سے جو شروع کیا گیا, تو وہ تو بعد میں کہاں جا کر پہنچتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے, ایک ایک چیز کو ہم نے دیکھا ہے, ہم نے سمجھا ہے. اچھا, آپ آج بھی بات نہیں کر سکتے. اگر کوشچن کریں کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے کہ اس کے اعداد و شمار کو ذرا سا کم کر کے بتائیں, آپ کو اسی وقت پکڑ لیا جائے گا, آپ کو روک لیا جائے گا. میرے نام کو سپیل کرتے ہوئے آپ جائیں, اگر گوگل پر سپیل کریں میرے نام کو NAZI لکھیں گے تو آپ کو وہ حیران کر دے گا, وہ کہے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, آپ تو نازی لکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے اگر یہ سسٹم ان کا کام کرے گا اور ہم اس طرح سے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور ہماری اسلامی دنیا جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے گی, تو عیش کرے, اسی طرح سے عیش کرے. ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ساری سچویشن دیکھتے ہوئے. حماد, آپ کا اس پہ کوئکلی ٹیک, کیونکہ ہمیں کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے. جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, غاری صاحب بھی صحیح فرما رہے ہیں. اسلامی دنیا نے کچھ نہیں کیا, ساؤتھ افریقہ نے کچھ کر لیا, اس کو ہمارے سے زیادہ شرم محسوس ہو گئی, اس کو ضرورت محسوس ہو گئی, اور اسلامی تمام ممالک دیکھتے رہ گئے. وہ ICJ میں لے گیا ہے اسرائیل کو ان کے جینوسائیڈ کے اوپر. جینوسائیڈ کی اگر یہ بات کی جائے تو یہ پہلی بار ایسا بیان نہیں آیا. آپ کا وقت مختصر ہے, لہٰذا میں صرف سٹیٹمنٹس کے اوپر ہی ان کے رہوں گا. بہت ساری سٹیٹمنٹس ایسی آئی ہیں اسرائیل کی طرف سے جو کہ ان کی انٹینشن ظاہر کرتی ہیں کہ وہ جینوسائیڈ ہی کرنا چاہتے ہیں, جن میں سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کو ہیومن اینیملز کہہ کے ان کو پکارا گیا ہے, ان کو مانسٹرز کہہ کے پکارا گیا ہے غزہ کے لوگوں کو, ان کو باربیرینز کہہ کے پکارا گیا ہے. ان کے جو میجر جنرلز ہیں اسرائیل کے, انہوں نے اوپن سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ there will be no electricity, there will be no water, we'll give you hell. اسی طریقے سے اگر آپ ان کی رائٹ ونگ پارٹیز کے, موشی غالباً ان کا نام ہے شاید, ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے بھی کہا ہے there is only one solution and that is destruction of Gaza. تو ان تمام سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھتے ہیں, اور ایسی 500 سٹیٹمنٹس ICJ میں سبمٹ کرائی جا چکی ہیں جس کو دیکھ کے یہ چیز قطن بھی کوئی ایمبیگس نہیں رہی کہ ان کی انٹینشن جینوسائیڈ ہی کی ہے. بالکل, وقت چونکہ کم ہے, کہنے کو بہت کچھ ہے. غزہ کی جو ساری صورتحال ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, اور اس میں افسوسناک امر یہ ہے کہ اس پہ جو مسلم امہ ہے وہ بھی وہ کردار نہیں نبھا پا رہے. ان کی جانب سے بھی اس طرح سے آواز نہ ہی اٹھائی جا رہی ہے, نہ کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں, نہ پریشرائز اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے. اب اللہ تعالیٰ کی مدد غزہ کے باسیوں کے ساتھ شامل حال رہے, اللہ کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کی جو حالت ہے اس پہ رحم فرمائے. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں, بہتر دن آئے ان کے لیے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. معذرت کروں گی اپنے باقی پینلسٹ سے کیونکہ وقت کم تھا اور اس پہ ہم ان کی رائے نہیں لے سکے. پھر انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.